प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। हुकूमती दावों के बावजूद ओगरा ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा करने की सिफारिश कर दी। दूसरी तरफ सोना मजीद सस्ता हो गया। पाकिस्तान में स्कूल ना जाने वाले बच्चों की सूरत हाल अबतर से भी बदतर। दुनिया भर में पाकिस्तान दूसरे नंबर पर आ गया। सरमायाकारी में कमी से कई मंसूबे स्क्रैप का ढेर बन गए। साबिक सदर जनरल मुशर्रफ के खिलाफ मुकदमे के स्टॉक मार्केट पर असरात। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म डेविड कैमरून कल 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचेंगे। खित्ते की सूरत हाल पर सदर जरदारी और वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से बात होगी। ओगरा ने वजारत पेट्रोलियम को पेट्रोल 2 रुपये 66 पैसे और डीजल की कीमत में 3 रुपये 66 पैसे बढ़ाने का कह दिया है। सब जानते हैं जब पेट्रोल महंगा होता है तो उसका असर तमाम चीज़ों पर पड़ता है। ऐसा लग रहा है कि IMF के दबाव पर महंगाई का नया बोझ अवाम पर डाला जा रहा है। हुकूमत ने IMF को 26 करोड़ 40 लाख डॉलर की 3 एक साथ अदा कर दी हैं। इन अदायगियों के बायस ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत 100 रुपये से भी ज़्यादा हो गई है। हुकूमत दावा कर रही है कि IMF से कर्जा अपनी शराइत पर ही लिया जाएगा। दूसरी तरफ आज सोने की कीमत मजीद 1000 रुपये फी तोला कम हो गई, जिसके बाद सोने की फी तोला कीमत 40,550 रुपये हो गई है। ये 3 साल में सोने की कम से कम कीमत है। सोने की कीमत में कमी पर ख़वातीन तो बहुत खुश हैं, लेकिन दूसरी तरफ सोने में सरमायाकारी करने वाले परेशान। ये सारी सूरत हाल क्या है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ माहिर इक़्तिसादियात जनाब डॉक्टर इशफाक हसन साहब। डॉक्टर साहब, ये तो एक नया तूफ़ान आने वाला है महंगाई का। आज बिजली की कीमतों में भी इजाफा कर दिया गया और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का भी फैसला आ गया है, जिसकी वजह से वो जो 80 अरब रुपए मजीद लोगों को अदा करने होंगे फ्यूल एडजस्टमेंट की सूरत में, तो लोग तो रिलीफ की तवक्को कर रहे थे। ये तो एक बहुत ज़्यादा महंगाई है, गरीब कहाँ जाएगा? देखिए, मुआहदा तो चल रहा है, IMF के साथ बातचीत तो चल रही है, लेकिन ये जो आपने बिजली के हवाले से जिक्र किया है, अगर आपने देखें कि बजट में हुकूमत ने जो एलोकेट किया है इंटर डिस्को टैरिफ डिफरेंशियल के नाम पे, ये तकरीबन 150 अरब रुपए है। अच्छा, ये किस तरीके से कैलकुलेशन की गई है कि इस वक्त निपरा की जो डिटरमिनेंट टैरिफ है वो तकरीबन 15 रुपये है फ़ी यूनिट, लेकिन जो चार्ज किया जा रहा है एक्चुअल में वह है 9 रुपया फ़ी यूनिट, तो 6 रुपया फ़ी यूनिट का गैप है। तो हुकूमत ने कहा कि बजट में हम 2 रुपया फ़ी यूनिट को ख़ुद ले लेते हैं और इसी मद में 150 बिलियन हमने वहाँ पर बजट पे रख दिया है। अब बाकी रह गए 4 रुपये। अब 4 रुपये फ़ी यूनिट बिजली की कीमत बढ़नी है, ये बजट में दिया हुआ है। तो अगर अभी 2 रुपये अगर फ़र्ज के लिए बढ़ा है 1 जुलाई से, तो एक महीने में हमारे यहाँ कोई 6.5 बिलियन फ़ी यूनिट 6.5 बिलियन यूनिट गैस बिजली की कंजम्पशन है। तो अगर 4 रुपया नहीं बढ़ता है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमने बजट में रखा है ये 4 रुपये फ़ी यूनिट जो है ये बढ़ना चाहिए। अगर 4 नहीं बढ़ा है, 2 रुपये बढ़ाया गया है, तो तकरीबन 13 अरब रुपया हर महीने ये स्लिपेजेस होते चले जाएंगे, जो 150 बिलियन में ये ऐड होता चला जाएगा। तो जब तक गवर्नमेंट ने मज़ीद 2 रुपये नहीं बढ़ाने हैं, जितनी देर करेंगे उतना ही ये 13 डॉक्टर साहब, ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि ये एक बड़ा डिफरेंस है जिस कीमत पर बिजली बेची जा रही है और जो उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि हुकूमत ये बिजली के नर्ख बढ़ा रही है, सब्सिडी ख़त्म कर रही है, लेकिन जो पैसा वो वसूल कर सकती थी टैक्स नेट बढ़ाकर, ऐसे लोगों से टैक्स वसूल कर जो लाखों करोड़ रुपए कमाते हैं लेकिन टैक्स नहीं देते, तो क्या उससे ये जो कौम पर बोझ डाला जा रहा है उससे बचत नहीं हो सकती थी और बोझ कौम की बजाय उन्हीं लोगों पर डाला जाता जो पैसे कमा रहे हैं? आप बिल्कुल 100% सही कह रहे हैं। तमाम लोगों की एक्सपेक्टेशन ये थी कि इस बजट में कम से कम इस बात का तो फैसला हो जाएगा कि इनकम इज़ इनकम इर्रेस्पेक्टिव ऑफ इट्स सोर्सेस ऑफ जनरेशन, और ये PMLN के मैनिफेस्टो में भी लिखा हुआ है। तो ये बेहतरीन मौका था अपने मैनिफेस्टो के सबसे मुश्किल तरीन जो आइटम है उसको इम्प्लीमेंट करने का। वो हमने किया नहीं है।
ہم نے یہ ڈفرینشیٹ ضرور کیا ہے کہ اگر انکم گرین ہے تو وہ ٹیکس نہیں ہوگا، انکم براؤن ہے تو وہ ٹیکس دے گا، اور وائٹ ہے تو ٹیکس دے گا۔ تو یہ ختم ہونا چاہیے، یہ سب کی ایکسپیکٹیشن تھی، ملک کے اندر بھی ملک کے باہر میں بھی، وہ نہیں کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے اور یہ بہت سارے جو ہمارے رچ اینڈ پاورفل لوگ ہیں، ان کو ٹیکس نیٹ میں لانے کی باتیں تھی کہ ان کو لایا جائے ڈاکٹر گا، وہ صاحب کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کیونکہ آئی ایم ایف سے مذاکرات بھی چل رہے ہیں، تو یہ جو بجلی سے سبسڈی ختم کی جا رہی ہے، ٹیرف بڑھائے جا رہے ہیں، یہ آئی ایم ایف کو خوش کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے تاکہ ان سے بیل آؤٹ پیکج لیا جا سکے؟ میرے خیال میں اس آئی ایم ایف کے ساتھ تو مذاکرات ابھی شروع ہوئے ہیں۔ یہ فیصلہ تو حکومت نے بجٹ میں کیا تھا، جب بجٹ پارلیمنٹ میں اناؤنس کیا گیا تھا تو یہ اس وقت ہی فیصلہ ہو گیا تھا کہ جی ہم نے 150 بلین رکھنے ہیں اور باقی 4 روپیہ فی یونٹ ہم نے پاس آن کرنا ہے۔ تو یہ تو ڈے 1 سے تھا، مذاکرات تو اب شروع ہوئے ہیں، لیکن یہ فیصلہ حکومت وقت کا یہ ڈے 1 سے تھا۔ یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ آج ڈالر بھی جو ہے وہ مارکیٹ میں، اوپن مارکیٹ میں 100 روپے سے اس کی زیادہ قیمت ہوگی، کیونکہ آئی ایم ایف یہ بھی ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ آپ کرنسی میں اپنی اس میں ویلیو میں کمی کریں، تو یہ بھی اسی طرف آئی ایم ایف کو خوش کرنے کے لیے سب ہو رہا ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ اوپن مارکیٹ میں گرا ہے نا، یہ اب انٹر بینک میں بھی آ جائے گا، اور یہ اس لیے آ رہا ہے، ہم ہر چیز کو آئی ایم ایف پہ ڈالنے چلے جا رہے ہیں، یہ اس لیے بھی آ رہا ہے، اور یہ میں اس پہ بہت مرتبہ آلموسٹ ایوری ویک میں لکھتا رہا ہوں کہ ہمارا جو ریزرو ہے بہت تیزی سے نیچے کی طرف جا رہا ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا جو اپنا ریزرو ہے وہ تقریباً 6 ارب پہ آ چکا ہے، اور آج ہم نے ایک بہت بڑی پیمنٹ بھی کی ہے آئی ایم ایف کو $264 ملین کا، تو اس کی وجہ سے یہ ریزرو مزید نیچے آ چکا ہے، 6 بلین کے قریب ہوگا یا اس سے تھوڑا نیچے آ چکا ہے۔ لیکن یہ $6 بلین اسٹیٹ بینک کا ریزرو نہیں ہے، اس میں انہوں نے تقریباً $3 بلین کمرشل بینک سے لے لیا ہے کہ جی آج دے دو، 3 مہینے کے بعد ہم تمہیں پیمنٹ کر دیں گے، وہ پھر جب 3 مہینے آتا تو ہم کہتے ہیں کہ اگلے بار 3 مہینے میں دے دیں گے، تو اس طریقے سے یہ رول اوور ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو اسٹیٹ بینک کے پاس ریزرو بہت کم ہو گیا ہے، اور یہ اٹ واز اے میٹر آف ٹائم کہ یہ کل ایکسچینج ریٹ پریشر پہ آ جائے گا یا پرسوں آ جائے گا، کیونکہ یہ کمرشل بینک سے پیسے لے کر اسٹیٹ بینک مارکیٹ میں ڈمپ کر رہا ہوتا تھا اور ایکسچینج ریٹ کو روک کر رکھا ہوا تھا۔ اب وہ مقام آ چکا ہے کہ اب شاید کمرشل بینک بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی اب ہم پیسے نہیں دیں گے آپ کو ڈالر، اب آپ کے پاس جو ہے بس وہ ہمیں واپس کرو۔ تو اب پتہ نہیں واپس کریں گے کہ نہیں کریں گے، لیکن یہ کہ جب انہوں نے کہا کہ نہیں کریں گے۔ شکریہ ڈاکٹر اشفاق حسن صاحب، جو کہہ رہے تھے کہ پی ایم ایل این کے مینیفیسٹو پر اگر عمل کرتی پارٹی تو شاید یہ جو اس وقت عوام پر بوجھ ڈالا جا رہا ہے اس سے چھٹکارا مل سکتا تھا۔ ناظرین، یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے، بریک کے بعد ہم بات کریں گے اس سٹوری پر۔ پاکستان میں اسکول نہ جانے والے بچوں کی صورتحال ابتر سے بھی بدتر، دنیا بھر میں پاکستان دوسرے نمبر پر آ گیا۔ پاکستان میں اسکول نہ جانے والے بچوں کی صورتحال ابتر سے بھی بدتر ہو چکی ہے، یہ کہنا ہے بچوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والی بین الاقوامی تنظیم سپارک کا، جن کے مطابق نائجیریا کے بعد پاکستان دوسرا ملک ہے جہاں اسکول نہ جانے والے بچوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے۔ بچے جنہیں کسی بھی قوم کا روشن مستقبل گردانا جاتا ہے، جنہیں تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنا حکومت کا اولین فرض ہوتا ہے، آج ان کی درسگاہوں کی حالت زار پر رشک نہیں اشک آتے ہیں۔ جہاں علم کی شمع روشن ہونا تو کجا، جہالت کے اندھیرے بھی داخل ہونے سے گھبراتے ہیں۔ وطن عزیز کی درسگاہیں اسکول کم اور جانوروں کا مسکن زیادہ لگتی ہیں۔ مدرس اپنے منصب سے غافل ہیں تو حکمران اپنے فرائض کی ادائیگی سے کترا رہے ہیں۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں 2.5 کروڑ بچے اسکول نہیں جاتے، جبکہ 3 سے 5 سال کی عمر کے 70 لاکھ بچے پرائمری اسکول کی تعلیم سے بھی محروم ہیں۔ ملک میں مجموعی قومی پیداوار کا صرف 2.3% حصہ گزشتہ 10 سال میں تعلیم پر خرچ کیا گیا ہے۔ پنجاب میں پرائمری سطح پر داخلوں کی شرح سب سے زیادہ یعنی 61%، سندھ میں یہ 53%، کے پی کے میں 51% اور بلوچستان میں سب سے کم 47% بتائی گئی ہے۔ یہ کیا صورتحال ہے، اس پر بات کرنے کے لیے ممتاز ماہر تعلیم جناب رسول بخش رئیس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم رسول صاحب۔ وعلیکم السلام۔ رئیس صاحب، یہ جو ایک صورتحال ہے جو رپورٹ میں بتایا گیا، بڑی ایک خوفناک صورتحال ہے۔ 2.5 کروڑ بچے جو ہیں وہ نہیں جا پا رہے اسکولوں میں، تو یہ جو قوم ہے، جو ہمارا جو سرمایہ ہے، یہ تو بالکل ہم ضائع کر رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے۔
یہ پچھلے 65 سال سے یہی کچھ ہم کر رہے ہیں، بجائے اس کے کہ باہر کا ادارہ ہماری قوم کو، آپ کو اور ہمیں یہ بتاتا کہ 2.5 کروڑ بچے اسکول نہیں جا رہے۔ یہ ہمارے گزشتہ حکمرانوں کا کام تھا اور موجودہ حکمرانوں کا کام تھا کہ قوم کے سامنے یہ حقائق رکھتے اور ہمیں بتاتے کہ انہوں نے کیا طریقہ کار اپنایا ہے یا کوئی منصوبہ بندی کر رہے ہیں جس سے کہ ان تمام بچوں کو اسکول میں داخل کرانا ہے۔ معاشرہ بے حس ہے، استاد جو اسکولوں میں پڑھاتے ہیں وہ اپنا فرض نہیں سمجھتے کہ گاؤں گاؤں جا کے، محلے محلے، کوچے کوچے جا کے، جس طرح 40-50 سال پہلے ہوتا تھا کہ گھروں میں جا کے بچوں کو اسکول لے آتے تھے، زبردستی داخل کراتے تھے۔ یہاں پہ 2 تبدیلیاں تو ہوئی ہیں پچھلے حکومت کے دور میں۔ ایک یہ کہ تعلیم ہمارا بنیادی حق ہے، آئین میں لکھ دیا گیا ترمیم کر کے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم جو یونیورسل ایجوکیشن ہے کہ سب بچوں کو ہم اسکول میں داخل کریں گے، اس کو ہم کمپلسری کر رہے ہیں، لیکن کوئی طریقہ کار وضع نہیں کیا گیا کہ آخر ذمہ داری کس کی ہے۔ اسکول کے ٹیچر کی ہے، لوکل ایڈمنسٹریشن کی ہے، پولیس کی ہے، یا اساتذہ کی ہے، یا جو ڈسٹرکٹ ایجوکیشنل سسٹم ہے، ایڈمنسٹریشن ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ کس کی ذمہ داری ہے کہ ان بچوں کو اسکول میں بھیجا جائے اور وہ اسکول میں رہیں؟ کچھ نہیں ہو رہا۔ یہ سب باتیں کرتے ہیں، تقریریں کرتے ہیں، بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں، لیکن جب معنی خیز اور دور رس اور سنجیدہ اصلاحات کا وقت آتا ہے تو یہ پھر وہ جو نعرہ بازی ہے اس کے اوپر جاتے ہیں، پاپولسٹ پروگرامز کے اوپر جاتے ہیں، جس طرح لیپ ٹاپ سے اچھا رسول صاحب، ایک اور پاکستان میں ٹیکنالوجی کا ریولوشن لا رہے ہیں۔ آپ درست فرما رہے ہیں کہ گفتگو زیادہ کی جاتی ہے۔ ایک اور بھی جب ہم اپنے معاشرے پر نظر ڈالتے ہیں تو بہت سارے غریب خاندان ایسے ہیں جن کے بچے اگر کام نہ کریں تو ان گھروں میں چولہا نہیں جلتا۔ تو وہ جو بچے ہیں وہ تو جب تک ان کے پیرنٹس کے لیے ان کا جو کفالت کا بندوبست نہ کیا جائے، ان کی کچھ معاشی حالت بہتر نہ ہو، وہ تو پھر بھی اسکول نہیں جائیں گے اگر آپ اسکول بھی پرووائڈ کر دیں اور سب دوسری سہولیات بھی دے دیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جن بچوں کا آپ نے ذکر کیا ان کی بہت قلیل تعداد ہے، اور یہ قانون کے مطابق ہمیں اس پر پابندی لگانی چاہیے، اور ایسے قوانین بھی موجود ہیں کہ چھوٹے بچوں کو کام پہ نہیں لگایا جا سکتا۔ یہ جو چائلڈ لیبر ہے یہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ نہ صرف اور بچوں سے آپ اجرت کے بغیر آپ کام لے رہے ہیں جن کو کہ آپ کسی ورکشاپ میں کسی اور جگہ کوئی کام سکھا رہے ہیں، یہ ہیومن ایکسپلائٹیشن ہے، اس کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ اور یہ عذر ہے کہ والدین اس کو کھانا نہیں دے سکتے، اس کو رہنے کا انتظام نہیں کرتے، یہ سب بہانے ہیں۔ میرے خیال میں معاشرے میں قریب اگر کوئی لوگ دیکھیں قریب سے تو ایسے ہیں کہ ان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ یہ قلیل تعداد ہے۔ اکثر دیکھیں گے بچے چوکوں میں کھڑے ہو کے بھیک مانگ رہے ہیں، اور ٹولیوں میں اسلام آباد کے اندر کہ اس طرح سے جو دیہاتی معاشرے ہیں اس میں بچے آوارہ پھر رہے ہیں، کوئی اسکول میں ان کو داخل نہیں کراتا۔ یہ کسی کو ذمہ داری تو لینی چاہیے۔ اچھا مجھے کوئی بالکل ذمہ داری آپ لینے والا فرما رہے ہیں، نظر نہیں آ رہا۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ کسی کو ذمہ داری لینی چاہیے، اور اگر بچہ اسکول نہیں جا رہا تو جو اس کے رسپانسیبل ہیں ڈیفینیٹلی ان کے لیے ایک قانون ہونا چاہیے۔ اچھا رئیس صاحب، ایک اور بات ہے، ابھی یہ جو کیونکہ یہ تعلیم جو ہے یہ اب صوبائی اس کو شعبہ قرار دے دیا گیا ہے، آپ نے دیکھا بجٹس بھی آئے ہیں ہر طرف، کچھ رقم ایلوکیٹ زیادہ کی گئی ہے، لیکن جیسے آپ نے فرمایا کہ ابھی ہمیں کوئی ایک منظم پالیسی نظر نہیں آتی، اتنے ریسورسز نہیں دیے جا رہے ایجوکیشن کے حوالے سے، کیا ہوگا پھر؟ یہ تو ایک بالکل ہم اس طرف ہی جا رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ عام طور پر میڈیا میں بات ہوتی ہے کہ جو تعلیم پر ہم خرچ کر رہے ہیں وہ کم ہے، ٹھیک ہے کم ہے، اس کو آہستہ آہستہ بڑھائیں، اور 5 سال کی منصوبہ بندی کے تحت کہ اس سال ہم اتنا بڑھائیں گے، اگلے سال اتنا، اگلے سال اتنا، یہ منصوبہ بندی کے ساتھ جو حکومت کر رہی ہے میرا خیال ہے کہ وہ ایسا کریں گے۔ مسئلہ اور ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جو محکمہ تعلیم ہے ضلعی سطح پر یا صوبائی سطح پر، اس میں بہت کرپشن ہے۔ اسکول میں لوگ ٹیچر جاتے نہیں، گو سکولز ہیں، اور جو ضلع کے اندر جو ایڈمنسٹریشن بیٹھی ہوئی ہے جسے ای ڈی او کہتے ہیں، وہاں پہ سپرنٹینڈنٹ ہوتا ہے، کلرک ہوتے ہیں، وہ اس سے بینیفٹ لیتے ہیں کہ ٹیچر اسکول نہیں جاتا تو ان کی چاندنی ہو جاتی ہے۔ کیسے؟
ان کی تنخواہیں بند کرتے ہیں. تنخواہیں بند کرنے کے بعد جب ان کی تنخواہیں کھلوانے کے لیے آتے ہیں یا کھولتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ اسکول تو نہیں جاتے رہے، اتنا حصہ ہمیں دے دیں. یا جو ابسینٹی ٹیچر ہیں کہ ایسے میں نے واقعات دیکھے ہیں اور ان ضلعوں میں دیکھے ہیں کہ جہاں پہ تعلیم کی جو شرح ہے پاکستان میں کم ترین ہے. جو جنوبی پنجاب کے کچھ اضلاع ہیں، میں ان کا اس وقت ذکر نہیں کرنا چاہتا، کہ وہاں پہ ٹیچر سے رشوت دیتے ہیں، ٹیچر خود رشوت دیتے ہیں، وہ ابسینٹ ہیں، جاتے نہیں ہیں اسکولوں میں، کہ ایک اسکول میں 2 ٹیچر ہیں اور 10 وہاں پہ طالب علم ہیں. کیوں؟ اور ایک ٹیچر کبھی چلا جاتا ہے، ایک نہیں جاتا ہے. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے کہ اگر انہوں نے اصلاحات لے آنی ہے تو اس کا بنیادی جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی یا ٹیچر کی جو تقرری ہے وہ کہ ایک اسکول میں ہونی چاہیے، وہاں سے وہ ریٹائر ہوگا، اس کا وہاں سے کوئی تبادلہ نہیں ہوگا. یہ ہو نہیں رہا کہ اگر اسکول میں بچے ہی نہیں ہیں، وہاں پہ فرضی خانہ پوری کی ہوئی ہے کہ سپریم کورٹ کے کہنے پہ جو جج حضرات تھے وہ گئے، انہوں نے جو شواہد اکٹھے کیے، مجھے نہیں پتا کہ ان کو کیا شواہد ملے ہیں. بھاگ دوڑ ہو رہی تھی مختلف جگہوں پہ کہ جی چلو اسکولوں میں رجسٹری کرو بچوں کی اور تعداد دکھاؤ، کہ یہ ساری پھرتیاں انہوں نے دکھائیں کہ سپریم کورٹ کا آرڈر تھا. کوئی نظام ہونا چاہیے، نظام نہیں ہے. ایک کھوکھلا سا نظام بنایا ہوا ہے جس میں 3-3 4-4 سیکریٹریز رکھے ہوئے ہیں تعلیم کے ہر شعبے کے، لیکن جب ضلع کی سطح پر جاتے ہیں یا پھر اسکول کی سطح پر کسی بھی دیہاتی علاقے میں جاتے ہیں تو وہاں روشنی نہیں ہے، تاریکی ہے. بہت بہت شکریہ رسول بخش رئی صاحب، جو کہہ رہے تھے کہ ایک منظم پالیسی بنانے کی ضرورت ہے اور لوگوں کو ذمہ دار ٹھہرانا چاہیے جو بچوں کو اسکول نہ بھیجنے کا، جن کی وجہ سے بچے اسکول نہیں جاتے. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ یقیناً کچھ نہ کچھ پیسے رقوم بجٹ میں زیادہ رکھی گئی ہے، لیکن ابھی بھی ریسورسز اس طرح ڈپلوائے نہیں کیے جا رہے جتنے کیے جانے چاہیے تھے. ناظرین، یہاں پر وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ہم بات کریں گے اس سٹوری پر. سرمایہ کاری میں کمی سے کئی منصوبے سکریپ کا ڈھیر بن گئے. سابق صدر جنرل مشرف کے خلاف مقدمے کے اسٹاک مارکیٹ پر اثرات. مسلم لیگ نون کی حکومت کے بارے میں کہا جاتا ہے جب وہ اقتدار میں آتی ہے تو کاروبار میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور نواز شریف صاحب کے برسر اقتدار آتے ہی سٹاک مارکیٹس میں تیزی بھی دیکھی گئی. لیکن پھر سابق صدر پرویز مشرف کے خلاف مقدمات کھولنے کی خبروں کا اثر سٹاک مارکیٹ میں ہمیں دیکھنے کو ملا. اب حکومت انرجی کے حوالے سے اہم فیصلے کرنے جا رہی ہے. کئی نئے منصوبے شروع کرنے پر بھی بات چیت ہو رہی ہے، جس کے لیے ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کی بھی ضرورت ہے. ماضی میں ملکی مارکیٹ سے سرمایہ نکلنے کے بعد کئی منصوبے مکمل نہیں ہو سکے اور سکریپ کا ڈھیر بن گئے. اس وقت کیا صورتحال ہے؟ حکومت انرجی کرائسس کو کس طرح سے اپنے قابو میں لے سکتی ہے، اور کیا سینٹیمنٹ جو ہے وہ انویسٹمنٹ کے لیے بہتر ہے یا نہیں؟ اس ساری صورتحال پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف صنعت کار جناب اقبال زیڈ احمد صاحب. السلام علیکم اقبال زیڈ احمد صاحب، یہ بیان فرمائیے گا کہ اس وقت انرجی کرائسس ہے اور پاکستان کی حکومت کوشش کر رہی ہے کہ اس کرائسس کو حل کرے. شارٹ ٹرم کیا منصوبے ہو سکتے ہیں جس کی بنیاد پر فوری طور پر یہ مسئلہ حل ہو جائے؟ جنریشن کیپیسٹی اس وقت ملک میں اویلیبل ہے، تقریباً شارٹ فال 5 سے 5,500 میگا واٹس کا ہے. اس میں سے کہتے ہیں کہ 1800 میگا واٹ اگلے مہینے ہائیڈل سے آ جائے گی تو وہ پوزیشن ایز آف ہو جائے گی، پر 4 سے لے کے 4,300 میگا واٹ آئیڈل کیپیسٹی ہے، جو کہ مختلف اقدام لینے سے حکومت 90 دن کے اندر موبلائز کر سکتی ہے، اور موبلائز کر کے یہ 4,000 سے لے کے 4,300 میگا واٹ سسٹم میں لائی جا سکتی ہے، جس سے تقریباً 80% لوڈ شیڈنگ ختم ہو سکتی ہے. اور گورنمنٹ اس طرف کا اقدام کر رہی ہے، اور بلکہ تھوڑا ذرا تیزی کی ضرورت ہے، کچھ ہارڈ ڈیسیجنز کی ضرورت ہے. اگر حکومت یہ کر لے تو میرا خیال ہے کہ بہت حد تک یہ پرابلم. اچھا، یہ بتائیے گا اقبال صاحب کہ اس وقت جو گیس استعمال ہو رہی ہے، جو اس کا ڈسٹریبیوشن کا فارمولہ ہے، آپ سمجھتے ہیں وہ صحیح ہے؟ جو پالیسی رہی ہے اور آج بھی جو میں دیکھ رہا تھا اخبار، وہ پرائم منسٹر صاحب کی جو پالیسی ہے اس میں انہوں نے کہا ڈومیسٹک کنزیومر کو آپ ہائیسٹ پریفرنس دیں، جو کہ صحیح ہے. پر اس کے بعد جو پریفرنس ہیں، آئی تھنک پاور جنریشن کو نمبر 2 پریفرنس دینی چاہیے. سی این جی سے زیادہ توجہ دینی چاہیے، کیونکہ اگر آپ ایک
रुपए की पावर जनरेट करते हैं तो उसका मल्टीप्लायर इफेक्ट 5 रुपए से लेके 8 रुपए तक होता है। जब आप CNG में गैस कंज्यूम कर लेते हैं तो वो एक किस्म की ख़त्म हो जाती है और उसका कोई मल्टीप्लायर इफेक्ट या इकॉनमी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो इससे भी काफ़ी सेविंग हो सकती है। इसी तरह और छोटे छोटे कई इकदाम हैं, कुछ कैप्ड फील्ड्स पड़ी हुई हैं गवर्नमेंट के पास जो कि इकोनॉमिकली वायबल नहीं है, उनको प्राइवेट सेक्टर में कर दिया जाए। कुनर पेशाकी की गैस फील्ड्स हैं उनको एक्सपीडाइट कर लिया जाए तो काफ़ी हद तक जो हमारे एफिशिएंट गैस प्लांट्स हैं वो पावर जनरेट कर सकते हैं और कम कीमत पे, मुकाबलतन फर्नेस ऑयल के काफ़ी कम कीमत पे पावर जनरेट कर सकते हैं और ये इस तरफ जाना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट। अच्छा इकबाल साहब, ये आप क्योंकि जनरेशन की बात हो रही है, ये बयान फरमाइएगा, इस वक्त जनरेशन की जो कॉस्ट है वो खासी ज़्यादा है, इसको किस तरह से हम कम कर सकते हैं? बेस्ट चीज़ ये है जी कि जितने पावर प्लांट्स हैं सबको कन्वर्ट किया जाए फ्रॉम फर्नेस ऑयल। आइडियली तो गैस पे कन्वर्ट करना चाहिए। गैस इस वक्त हमारे पास है नहीं, पर जितनी है कम से कम उसको पूरा इसमें यूटिलाइज़ किया जाए। तो फर्नेस ऑयल का यूनिट इस वक्त तकरीबन 22 रुपये कॉस्ट करता है पाकिस्तान को और उसके मुकाबले में सेल प्राइस बहुत कम है। तो ये पाकिस्तान को नुकसान, इसी वजह से बार बार ये सर्कुलर डेट का जिन जो है वो खड़ा हो जाता है। और इसको एक तरीका तो ये है कि इसको गैस पे लाया जाए और दूसरा तरीका गवर्नमेंट ने अच्छा किया है कि भाई अगर पिछले पैसे लेने हैं तो आप 18 महीने के अंदर अंदर कोयले पे जाएं। बड़ा अच्छा मूव है। पर कोयले का प्रॉब्लम ये होता है कि जी जिस तरह चाइना में अब उन्होंने कर दिया है कि जी 600 मेगावाट से कम कोई पावर प्लांट कोयले पे नहीं चलेगा क्योंकि वो दुनिया भर में इन्वायरमेंटल इश्यूज़ और पोल्यूशन इश्यूज़ वगैरह हैं। तो इसलिए आगे फिर मैं दोबारा कहूँगा कि बेहतरीन तरीका है कि इनको गैस पे चला के कीमत कम की जाए। गैस की लोकल कीमत थोड़ी जो प्रोड्यूसर को देते हैं वो बढ़ा दी जाए ताकि इंसेंटिव हो नई एक्सप्लोरेशन का। और सर्टनली LNG लानी चाहिए इनको। LNG से कीमत में काफ़ी फ़र्क पड़ेगा और यहाँ तक कहा जाता है कि अगर जिस तरह के इनका इरादा है कि 800 मिलियन की फीट तक मंगाई जाए तो $2 अरब का सालाना इस वक्त सेविंग हो सकती है फ्यूल कॉस्ट। अच्छा इकबाल साहब, एक बात जो हम बहुत सारे लोगों से करते हैं वो ये बताते हैं कि ये जो LNG LPG और ये जो इस तरह की मसनूआत है सारी, इस पे जो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट है वो बहुत ज़्यादा है। तो बड़ा ट्रांसपेरेंट मैकेनिज्म है जी। LNG की प्राइस दुनिया में रिलेटेड है टू द ब्रेंट प्राइस या किसी और प्राइसिंग फॉर्मूला, ऑयल के साथ लिंक्ड है। तो उसके बाद यही इसीलिए तो टेंडर होते हैं ना जी कि आपको जो भी कॉम्पिटिटिव बिड मिले और जो बेहतरीन बिड मिले उस तरफ आप तवज्जो दें, टेक्निकली क्वालिफाइड हो और वो हो। और अब वो ज़माना नहीं है जी कि आप ये कर सकते हैं कि कोई मार्जिन बिल्ड इन कर लें ऐसे जो कि अननोन हो, ऐसे फैक्टर्स बिल्ड इन कर लें जो कि गवर्नमेंट ना समझती हो। ये चीज़ नहीं है। बहुत आसानी से ये सारी ट्रांसपेरेंसी इसमें अचीव की जा सकती है और करनी चाहिए। अच्छा इकबाल साहब, ये बयान फरमाइए कि ये जो इस वक्त क्या स्टेप्स हुकूमत को लेने चाहिए जिससे लोकल और फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो आए, क्योंकि अगर वो इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी तो ये मामला एनर्जी का भी और दूसरा हल नहीं होगा। मेरा ख्याल है अभी वो स्टेज नहीं आई जिसमें इन्होंने एक्चुअल कोई स्टेप्स दिए हों फॉर इनकरेजिंग इन्वेस्टमेंट। मैं तो टारगेट बेस्ड इन्वेस्टमेंट पे फोकस करने की इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि पावर सेक्टर पे, एनर्जी सेक्टर पे ये तवज्जो दें। और उसके लिए एक बहुत ज़रूरत है कि ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए बहुत सिंप्लीफाई कर दें इन्वेस्टमेंट प्रोसीजर और अप्रूवल प्रोसीजर को। फॉर एग्ज़ाम्पल अप फ्रंट टैरिफ कर दें, एफिशिएंसी का रेट फिक्स कर दें कि जी मिनिमम एफिशिएंसी और हीट रेट ये होगा। लोकेशंस और फ्यूल चॉइस अपनी दे दें कि ये फ्यूल चॉइस और ये लोकेशन की आइडियल वो है। और उसके साथ बस फिर खुली छुट्टी दे दें, फिर सवाल जवाब ना करें। इन्वेस्टर आए, अपने पैसे लगाए, जो गवर्नमेंट टैरिफ अप फ्रंट हो, तो किसी को एक को दूसरे के ऊपर टैरिफ की प्रेफरेंस ना दी जाए। पीपल पार्टी की 1994 की जो पावर पॉलिसी थी वो अच्छी इंटरेस्टिंग पावर पॉलिसी जिसके तहत बहुत सारे IPPs लगे और वो यही थी कि अप फ्रंट टैरिफ था। अब भी ये वक्त है कि अप फ्रंट टैरिफ किया जाए। इन्वेस्टमेंट आएगी, इस वक्त गवर्नमेंट की क्रेडिबिलिटी है। गवर्नमेंट अगर इनकरेज करेगी इन्वेस्टमेंट तो मेरा ख्याल है कि पावर सेक्टर में इन पर्टिकुलर और डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में भी लाएं। खाली पावर सेक्टर का इशू नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का भी प्रॉब्लम है, ट्रांसमिशन लाइंस का प्रॉब्लम है, उधर भी लाएं प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट
اور آئے اچھا گی اقبال صاحب، ایک بات جو ہے لوگ کہتے ہیں کہ جو اچھی تھی پیپلز پارٹی کی پالیسی، لیکن آئی پی پی کے ساتھ جو ایگریمنٹ کیے گیا وہ کچھ پروفٹ مارجن زیادہ رکھ دیا گیا تھا، اور پھر اسپیسیفک پرفارمنس بھی تھی آئی پی پیز کی ذمہ داری، لیکن وہ نئی پرفارمنس بھی نہیں دے رہے، تو کیا ری نیگوشیٹ نہیں کرنے چاہیے آئی پی پیز کے ساتھ سارے جو ایگریمنٹ ہیں؟ اس میں ڈبل ایج ویپن ہے جی. ایک تو یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ ری نیگوشیٹ کرنا ایک دھچکا پاکستان کو بہت لگا تھا جب جنرل ذوالفقار چیئرمین وفدہ تھے اور انہوں نے ری نیگوشیٹ کرنے کی تو اس سے ملک کی کریڈیبلٹی پہ فرق پڑا. وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. دوسری چیز یہ ہے کہ جہاں تک پرابلمز ہیں کیپیسٹی وغیرہ کے، وہ دونوں سائڈز ہیں. آئی پی پیز والوں کے بھی کچھ ایشو ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم کیپیسٹی پہ رن نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں ٹو پے فار فیول کے پیسے کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ سرکولر ڈیٹ ہے. سو اسی طرح انہوں نے کیپ، ایک اور بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ ہر آئی پی پی کو اپنی کیپیسٹی ڈیلی ڈکلیئر کرنی ہوتی ہے کہ وہ کتنی جنریشن کیپیسٹی پہ ہے. انہوں نے کیپ کی ہوئی ہے کہ آپ 1.5% آف یور کیپیسٹی پہ نہیں جا سکتے، جہاں کہ کئی جگہ پاسبلٹی ہے ٹو گو ٹو ہائر کیپیسٹی. کیپیسٹی ریموو کر دیں، 100 میگا واٹ سسٹم میں آ جاتا ہے. یہ چھوٹی چھوٹی ٹویکنگ ہے سسٹم کی جو کہ کسی کو توجہ. بہت بہت شکریہ اقبال زیڈ احمد صاحب، جو کہہ رہے تھے کہ آئی پی پیز کے ساتھ معاہدے ری نیگوشیٹ نہیں کرنے چاہیے، پاکستان کو دھچکا لگے گا اس سے، لیکن جو اسپیسیفک پرفارمنس ہے وہ ضرور پوری کرنی چاہیے آئی پی پیز کو، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ حکومت بھی اپنا وعدہ پورا کرے. یہ بھی انہوں نے کہا کہ اس وقت جو حکومت کے پاس ٹائم ہے کچھ سٹیپس لے تو فوری طور پر انویسٹمنٹ آ سکتی ہے، لیکن ان سٹیپس میں تاخیر جو ہے وہ یقیناً بعد میں مشکلات پیدا کر سکتی ہے. ناظرین، یہاں پر وقت ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے اس سٹوری پر. برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون کل 2 روزہ دورے پر پاکستان پہنچیں گے. خطے کی صورتحال پر صدر زرداری اور وزیر اعظم نواز شریف سے بات ہوگی. برطانوی وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون کل 2 روزہ دورے پر پاکستان آ رہے ہیں. وہ صدر زرداری اور وزیر اعظم نواز شریف کے علاوہ بزنس کمیونٹی سے بھی ملاقات کریں گے، جس میں خطے میں استحکام، طالبان کا معاملہ اور افغانستان میں امن و امان قائم کرنے کے حوالے سے بات ہوگی. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ سابق صدر جنرل پرویز مشرف کے معاملے پر بھی بات کریں گے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ امریکی وزیر خارجہ جان کیری خطے کے دورے پر آئے لیکن پاکستان نہیں آئے، اور اس حوالے سے جو منفی تاثر پیدا ہوا اس کو دور کرنے کے لیے وہ اپنا کردار ادا کریں گے، اور یہ ایک بڑا فوکس ہوگا ان کی گفتگو کا. اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ریٹائرڈ ایئر وائس مارشل جناب شہزاد چودھری صاحب. شہزاد چودھری صاحب، یہ ڈیوڈ کیمرون کا جو دورہ ہے یہ کوئی شیڈیول پہلے سے نہیں تھا، اچانک اس کی اناؤنسمنٹ ہوئی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کیا اسلام آباد سے مانگنے کے لیے آ رہے ہیں؟ کون سے مسائل ہیں جن پر وہ گفتگو کریں گے؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ جو پاکستان اور برطانیہ کے تعلقات جس طریقے سے رہے ہیں ماضی میں بھی، اور ان کا اب کچھ اظہار آج پچھلے 3 4 5 سال میں بھی ہو رہا ہے، اس میں برطانیہ کا رول پاکستان کے ساتھ کافی اب ایمفسائز اور زیادہ نظر آتا ہے. اور اس کے اندر کچھ لوگ تو کافی ساری وجوہات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ دیکھیے، سیاسی طور پہ جو ڈومیسٹک پالیٹکس ہے ہماری وہاں ایکسٹینڈڈ ہے انٹو لنڈن اینڈ یو کے. ہمارے بہت سارے سیاسی لیڈران وہاں پہ رہتے بھی ہیں، ایگزائل پہ بھی جاتے ہیں. اور پھر الطاف حسین صاحب کا معاملہ ہے جو کہ بہت کلیئرلی پچھلے ہفتے 10 دن کے اندر ابھر کے سامنے آیا ہے. دوسرا، برطانیہ کا تعلق افغانستان کے مسئلے کے ساتھ بھی بہت گہرا ہو گیا ہے پچھلے 3 4 سال میں. ایک ایسی اوفینسو ڈپلومیسی یا ایگریسو اسرٹیو ڈپلومیسی، اوفینسو تو نہیں بولوں گا، اسرٹیو ڈپلومیسی برطانیہ نے شروع کی ہے افغانستان کے معاملے میں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ٹرائی پارٹائٹ میٹنگ بہت ساری ہوئی ہیں پاکستان، افغانستان اور برطانیہ نے کروائی ہیں ہمارے سمٹ لیول کے اوپر پریزیڈنٹس اور پرائم منسٹرز کے درمیان میں. تو یہ بھی ایک ان کا رول رہا ہے. اور مجھے یوں لگتا ہے کہ انہی دونوں چیزوں کے اندر کے کنیکشن میں کیمرون صاحب آ رہے ہیں. زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ یہ جو دوحہ آفس کے اندر کچھ تھوڑی سی معاملات الجھے ہیں وہاں دفتر کھلنے کے بعد طالبان کے ساتھ مذاکرات کے کانٹیکس میں، مجھے اس کا زیادہ احتمال لگتا ہے. صاحب، ایک کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہ تو بالکل دوحہ وغیرہ پر تو بات ہوگی، لیکن ایک معاملہ جو بڑا شدید ہے وہ سابق صدر جنرل پرویز مشرف کا ہے، کیونکہ دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ شاید اس سے کہیں جا کر اداروں کے مابین تصادم نہ ہو جائے، اور یہ معاملہ بہت اہم ہے اور نہیں چاہتا ویسٹ اس وقت کہ پاکستان میں کوئی انسٹیبلٹی ہو.
میرا اپنا خیال یہ ہے کہ شاید اگر یہ وجہ ہو بھی تو کوئی اتنی زیادہ بڑی وجہ نہیں ہے. مجھے لگتا یوں ہے کہ ان کا دورہ بیسیکلی شاید افغانستان کا ہو, کیونکہ تفصیلات ابھی تک میسر نہیں ہیں کہ وہ افغانستان پہلے آئیں گے یا یہاں سے ہو کے افغانستان جائیں گے. لیکن زیادہ تعلق میرے نظر کے اندر یہ ہے کہ اس کو افغانستان اور طالبان اور جو دوحہ والا وہ جو سرکٹ ہے نیگوسیشنز اور ڈائلاگ کا, اس کے کانٹیکسٹ میں مجھے زیادہ لگتا ہے. لیکن آپ کی بات یہ ہے کہ ہاں کچھ حد تک, کسی حد تک دیکھیے مشرف صاحب کا بے شک رہائش لندن میں رہی اور جتنے سال وہ باہر رہے وہاں پہ زیادہ دیر رہی, پھر ابھی دبئی میں کچھ عرصہ آ کے رہے ہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ کوئی اتنا بڑا سٹیپ ان تمام انٹرسٹ سے جو کہ پاکستان کے لیے دنیا بھر میں موجود ہیں ان ٹرمز آف ٹیررزم یا باقی معاملات, تو ان سب کو پس پشت ڈال کے صرف پرویز مشرف صاحب کو ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ آف دیئر پالیسی یا ڈپلومیسی بنانا مجھے لگتا نہیں ہے کہ کوئی ایک شخص کے لیے اتنی بڑی قربانی دے گا کہ باقی معاملات کو صرف نظر کر دیا جائے. شہزاد صاحب, یہ آپ درست فرما رہے ہیں کہ مشرف صاحب ایک انڈیویجول ہیں, لیکن اور وہ بہت زیادہ اہم بھی نہیں ہوں گے بہت سارے لوگوں کے لیے, لیکن اگر ان کی وجہ سے کچھ یہاں پر انسٹیبلٹی ہو اور اگر انویسٹیگیشن ہو ان کا جو خلاف مقدمہ ہے اس میں اور بھی بہت سارے لوگ اس میں انوالو ہوں جس میں پاکستان کی فورسز کے لوگ بھی ہوں, تو اگر ایک تصادم کسی صورتحال ہو تو اس وقت ایک بڑا امپورٹنٹ اور کروشل ٹرانزیشن ہو رہی ہے افغانستان میں. تو شاید آپ نہیں سمجھتے کہ مغرب یہ نہیں چاہے گا کہ پاکستان میں انسٹیبلٹی ہو اس وجہ سے؟ دیکھیے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ مشرف صاحب کا ایک تو ابھی کوئی ٹرائل انیشیٹ نہیں ہوا, انویسٹیگیشن کرانا مقصد ہے پہلا, وہ بھی ہوگی. اس انویسٹیگیشن کے کانٹیکسٹ میں دیکھا جائے گا کہ کیا ایویڈنس اس قسم کی ایگزسٹ کرتی ہے جو کہ صرف پرویز مشرف صاحب کی حد تک محدود رکھ سکے اس معاملے کو. اگر تو کوئی کلیئر چیز نظر آتی ہے تو پھر تو لگتا ہے کہ ہاں آگے تحقیقات جا کے پھر اس کا کوئی چارج شیٹ بن سکتی ہے. لیکن اگر یوں لگے کہ شاید اس کے اندر اتنا پھیلاؤ ہے اور اتنا الجھاؤ ہے کہ یہ پورے کا پورا پاکستان کا سیاسی نظام اور ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ بالکل پیرالائز ہو کے رہ جائیں گے اس طرح کے جوابات کے اندر اور انویسٹیگیشنز کے اندر, تو پھر کسی صورت میں پاکستان کے اندر بھی اس چیز کے آگے چلنے کا احتمال نہیں ہے. اس لیے میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں, آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ اس وقت اتنا بڑا کوئی ایشو ہے کہ اس میں ڈائریکٹلی ابھی سے انوالو ہو جائیں لوگ. ابھی اس کی انوالومنٹ کی لیول نہیں آئی, اور پھر اس کا جو انوالو ہوں گے لوگ وہ غالباً لندن اور واشنگٹن سے نہیں آئیں گے. اگر کبھی اس لیول پہ بات پہنچتی ہے تو میرے خیال میں وہ پھر ہمارے قریبی لوگ ہی ہوں گے, آس پاس کے سعودی عرب ہو گیا, UAE ہو گیا, اس قسم کے لوگ زیادہ پاسبل ہے کہ آئیں اور اپنا رول ادا کریں. لیکن اس کی بھی ابھی بہت دور ہے, اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ یہ ہوگا. مجھے بہرحال یہی لگتا ہے کہ گو کہ ایک مقصد افغانستان کا ہوگا, لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ الطاف حسین کے صاحب کے بارے میں جو تحقیقات ہوئی ہیں اس کا بھی ایک کافی امپورٹنٹ چیز ہوگی. غالباً وہ فیس ٹو فیس ڈسکس کرنا چاہتے ہیں کہ اگر اس قسم کا معاملہ ہوتا ہے تو پاکستان کی ڈومیسٹک پالیٹکس پہ اس پہ کیا اثرات ہوتے ہیں اور اس کو کس طریقے سے آگے لے کے چلنا چاہیے. میرے خیال میں بجائے اس کے کہ اس کو بتایا جائے, ایڈورٹائز کیا جائے یا اس کے اسٹیٹمنٹس کے تھرو اس کو سمجھایا جائے یا سلجھایا جائے, انہوں نے یہی مناسب. اچھا شہزاد صاحب, یہ جو آپ افغانستان کی اور دوحہ مذاکرات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, کچھ حلقوں کا یہ خیال ہے کہ وہ اس لیے آ رہے ہیں کیونکہ کیری صاحب تو نہیں ہے اور اب آ کر وہ ایک کلیئر کٹ ایگزٹ پلان جو ہے اس کے حوالے سے پاکستان سے امداد کی بات کریں گے, پاکستان کے رول پر ڈسکس کریں گے. بالکل میں سمجھتا ہوں پاسبلٹی ہے, لیکن اس حد تک بھی بڑا سنب نہیں ہے جو کہ ہم کہہ رہے ہیں. دیکھیے پاکستان کے اندرونی پرابلمز کا بھی اس کے اندر بہت بڑا رول ہے کہ ہمارے ہاں فارن منسٹر ہی کوئی نہیں ہے. اگر فارن منسٹر نہیں ہے تو جان کیری کا یہاں آنا پھر تھوڑا سا ذرا عجیب سا لگتا ہے کہ وہ کس سے ملیں گے, وزیر اعظم سے ملیں گے یا کسی ایڈوائزر سے ملیں گے. تو وہ جو معاملات غالباً امریکہ کے ڈپٹی ایمبیسڈر کے ساتھ یا ڈپٹی ہیڈ آف دا مشن کے ساتھ ہوئے, کیا وہ بھی ایک وجہ بنتی ہے جان کیری کے سنب انڈیکیٹ کرنے کی اور دور رہنے کی کہ ہم بعد میں آئیں گے. اور دیکھیے بالکل بات صحیح ہے کہ ایک گیپ ضرور کریٹ ہو گیا تھا پاکستان کا افغانستان کے کانٹیکس میں, باوجود اس کے کہ پاکستان نے بہت کام کیا تھا اور طالبان کو تیار کیا. اس لیے ڈیوڈ کیمرون کا آنا اور آ کے پاکستان کی اس ایفرٹ کو ریکگنائز کرنا اور پھر یہ بھی ایک ایشورنس لے لینا کہ پاکستان اس قسم کی تمام سپورٹ مہیا کرتا رہے گا. مجھے لگتا ہے کہ کارزائی, طالبان, امریکہ اور برطانیہ اور پاکستان, یہ جو 5-6 کھلاڑی ہیں یہ آپس میں اس قسم کے معاملات آگے رکھنا چاہتے ہیں کہ جو ڈائلاگ کا سلسلہ ہے اس کو ضرور بر ضرور آگے بڑھایا جائے. اس کے لیے جو کچھ ہیلپ
وہ پاکستان سے مانگنا چاہتے ہیں طالبان کے کانٹیکس میں کہ ان کو کہیے جھنڈے نہ دکھائیں، ان کو کہیے اسٹیٹمنٹس ایسی نہ کریں وغیرہ وغیرہ، تو وہ چیزیں لگتا ہے کہ شاید زیادہ ضروری ہیں آج کے ماحول کے اندر بنسبت اس کے کہ شاید کچھ اور چیزیں بیچ میں ہیں۔ بہت بہت شکریہ شہزاد چودھری، جو کہہ رہے تھے کہ ڈیوڈ کیمرون اپنے دورے میں، اپنی ملاقات میں، اپنی گفتگو میں یقیناً افغانستان کے مستقبل کے حوالے سے جو تحفظات ہیں ان کا ذکر کریں گے۔ شہزاد چودھری کا کہنا یہ ہے کہ پرویز مشرف صاحب کے معاملے پر اگر مداخلت ہوئی تو ویسٹ کی جانب سے نہیں، بلکہ وہ جو ہمارے دوست عرب ممالک ہیں وہ آئیں گے۔ ناظرین، یہاں پر وقت ہوا ہے پروگرام ختم ہونے کا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سوموار آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا اور اپنے ساتھیوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔